अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं बजट के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। सो व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पर बजट 2015 और 16 के पर्सपेक्टिव में। और बिजली का बहरान एक इतना अहम इशू है कि जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेक्टर, पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पाकिस्तान का एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, टैक्सी में सफ़र करने वाला, बसों में सफ़र करने वाला, हर बंदा इससे मुतासिर है। सो इससे पहले हमने देखा कि हुकूमत ने बिजली के बहरान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हद तक जो है वो स्टेप्स लिए और इनिशिएटिव लिया कि 480 बिलियन रुपीस का जो पेमेंट्स हैं, जो एरियर्स हैं, वो आईपीपीज को दिए जाएं ताकि सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व हो, जो कि कोर इशू है। सो सर्कुलर डेट का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। अब दोबारा से सर्कुलर डेट जो है वो पाइलअप हो चुका है और तकरीबन 400 से 450 अरब रुपए का कंजर्वेटिव नंबर है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है। सो 400 से 450 अरब रुपए अभी दोबारा खड़े हो चुके हैं। इसको लेकर हुकूमत क्या करेगी? आया कुछ पार्शल पेमेंट होंगी इस बजट के हवाले से? ये देखना बाकी है। बहरहाल इशू बहुत बड़ा है। अवाम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं और बिजली का रेट बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अवाम को जो अवेलेबल जो बिजली है वो भी नहीं मिल रही। 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है शहरों में और 14 से 16 घंटों की लोड शेडिंग है देहातों में। और इसके दूरस जो रिप्रिकॉशंस हैं, जो एप्लीकेशंस हैं एजुकेशन पर, हेल्थ पर और सोसाइटी पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो बिजली के बहरान पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको ये भी बताते चलें कि ये जो गर्दिशी कर्जे हैं ये है क्या, क्योंकि अभी तक हुकूमत जो है वो इस पर काबू नहीं पाई है और सर्कुलर डेट जो है वो सस्टेनेबिलिटी उसमें इसके इशू के हवाले से हमें नज़र नहीं आई। एक सस्टेनेबल इशू जो है वो हमें इस हवाले से नज़र नहीं आया कि हुकूमत ने तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, जो प्राइवेट कंपनीज में जो काम करते हैं और इसके अलावा जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, सबके साथ मिलकर कोई बेहतर तौर पर लाएमल इख्तियार किया जाए। सो वे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गर्दिशी कर्जों के हवाले से हमने एक थोड़ी सी स्टडी की और आपके सामने रखा है कि पेप्को के तहत चलने वाली जो कंपनियां हैं और के इलेक्ट्रिक वक्त पर अदायगियां नहीं करती, उनके ड्यूज जो हैं वो टाइमली पे ऑफ नहीं होते। दूसरी तरफ जो फ्यूल सप्लायर है और जिसमें मेजर शेयर पाकिस्तान स्टेट ऑयल का है, वो रिफाइनरीज और इंटरनेशनल सप्लायर्स को वक्त पर अदायगी नहीं कर पाता और डिफॉल्ट करता है अपनी एलसीज में। तीसरी तरफ जो प्राइवेट प्लांट्स हैं वो हुकूमत की अदायगियों पर से फ्यूल सप्लायर्स को अदायगी नहीं कर पाते और इसलिए जो आईपीपीज हैं, जो प्राइवेट प्लांट्स हैं, वो अपनी कैपेसिटी से कम ऑपरेट करते हैं। और यही वजह है कि 2500 से 3000 मेगावाट जो हम एडिशनल जनरेट कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। और नेपरा की अभी रिसेंटली रिपोर्ट भी आई थी कि जिसमें कहा गया था कि बहुत सारे आईपीबीज जो हैं वो इंटेंशनली अपनी पावर जनरेशन नहीं करते और स्टैंड बाय पे रखते हैं अपने प्लांट्स और इस वजह से कि उनकी अदायगियां नहीं हो पाती और वो अपने प्लांट्स को इसी तरह चलाते हैं और जिससे काफ़ी हद तक लॉस भी होता है। सो ये है गर्दिशी कर्जे। इसके हवाले से हुकूमत क्या हल निकालेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे और एक्सपर्ट्स के सामने भी ये पॉइंट रखेंगे कि इसका हल क्या है। हमें ज्वाइन किया है आज शमसुल इस्लाम साहब ने। आप तजियाकार हैं, माशी एक्सपर्ट हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस्माइल लालपुरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध ताजर इत्तेहाद के। सर बहुत शुक्रिया। आपसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान का जो ताजिर है और ख़ासतौर पर सिंध का जो ताजिर है वो इससे किस तरह मुतासिर हो रहा है। और इसके अलावा हम साकिब शिरानी साहब से ही रब्ता करेंगे जो कि फॉर्मर एडवाइज़र हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के। शमसुल इस्लाम साहब, बिजली के बहरान का मसला और गर्दिशी कर्जों के हवाले से अभी हमने जो स्लाइड दिखाई और जिसकी डेफिनेशन आपको दिखाई, ये मसला क्या है? गर्दिशी कर्जे अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे? और हुकूमत की जो प्रायोरिटीज थी कि बिजली के बहरान को हमने ख़त्म करना है, मुल्क को अंधेरों से निकालना है, लोड शेडिंग हम ख़त्म करेंगे, वो तरजीहात आपको दुरुस्त डायरेक्शन में नजर आ रही हैं? शुक्रिया आदिल, आपने याद किया। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, याद करें जरा, माजी में सिर्फ एक अदारा होता था वापडा और पूरे मुल्क का पावर और बिजली सबको कंट्रोल करता था। इतने इश्यूज नहीं हुए थे। जब से नए अदारे आते गए और मुल्क में जो पावर डेलीगेशन होती गई, ये नेपरा आ गया, ये आ गया, उतने ज्यादा ये इश्यूज सिवियर होते गए। तो इसका मतलब क्या है कि मिसमैनेज हो रहे हैं, इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जा रहा और कुछ ऐसे लोग, इनएफिशिएंट लोग इन अदारों में आ गए हैं जो डिलीवर नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए था।
پہلے یہ ہوتا تھا کہ وابڈا میں کچھ ایکسپرٹس ہوتے تھے, آج بھی اگر آپ ان کو یاد کریں کہ بہت بڑے بڑے نام تھے, ان لوگوں نے یہ سارا پلان بنایا ہوا تھا اور ہائیڈل بیس پہ سب چل رہا تھا. اس کے جب سے یہ نئے نئے ادارے آئے ہیں, آپ کے پاور جنریشن میں آپ دیکھیں سب سے کور ایشو کیا ہے آپ کا, جہاں آپ کو ہائیڈل کا شیئر زیادہ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا, بلکہ اس کو آپ امپورٹڈ فرنس, انڈیجنس کو بھول گئے, امپورٹڈ پہ آپ چلے گئے. تو آپ کا جو ہے انوالومنٹ فائنانس کا جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہوتا گیا. پھر کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ اس کے اندر ایسے آ گئے کہ آپ اگر دیکھیں کہ اونرشپ ان پاور جنریشن کمپنیز کے پیچھے کن کن لوگوں کی ہے, تو آپ کو کنگز پارٹیز میں ہی نظر آئیں گے. وہ لوگ جب اس میں انوالو ہوئے تو ویسٹڈ انٹرسٹ بھی بڑھنے لگا اس کے اندر. اور اب آپ دیکھیں کہ جب سے آپ نے یہ آتے دیکھا تھا کہ ایک پلان آپ کو آیا تھا جی ویژن 2025 کا, اس کے بعد سے اس کے اوپر کوئی فالو اپ نظر نہیں آیا مجھے. اور پاور جو آپ کے شارٹ فال ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں نے لاسٹ سمر میں بھی پرابلم کی ہے, اور یہ اب جو آپ کا رمضان میں جب جو تکلیف بڑھے گی اور ڈیمانڈ بڑھے گی تو لوگ اس سے زیادہ سفر کریں گے. بیسیکلی پرابلم کیا ہے کہ دیکھیں آپ کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے آپ اس کو فلی یوٹیلائز نہیں کر رہے. پھر آپ کی کمپنی کوئی بھی کمپنی کوئی اپنی پروڈکٹ بناتی ہے, مینوفیکچر کرتی ہے, تو وہ دیکھتی ہے میری کاسٹ کہاں پر ہے. جب آپ گورنمنٹ کی طرف سے آپ اس کو گیس بھی دے رہے ہو اور آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ فرنس آئل بھی یوز کرو, تو وہ کیا کوشش کرتی ہے کمپنی کے زیادہ سے زیادہ اس کو جو گیس ملے تو اس کے اوپر جو ہے اپنی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرے اور اس کا پروفٹ مارجن بڑھ جائے. یہی اکثر مین وجہ یہ ہوتی گئی ہے کہ بہت ساری کمپنیز نے, آپ کو دیکھا ہوگا پاور جنریشن کمپنیز انکلوڈنگ کے الیکٹرک بھی ڈیمانڈ کرتی رہی کہ ان کی وہ جو ریکوائرمنٹ گیس کی ہے وہ نہیں دی جا رہی. صاحب مجھے یہ بتائیں 4 امپورٹنٹ ایشوز مجھے فی الحال نظر آتے ہیں اگر ہم 2 سال پیچھے جائیں اور ریویو کریں اوور آل پاکستان کے انرجی کے کرائسس کے حوالے سے. نمبر 1 سیکولر ڈیٹ, وہ ہمیں ریزالو ہوتا نظر نہیں آیا. اس کے علاوہ انرجی مکس وہ ہم نے چینج ہوتا ہوا نہیں دیکھا. تیسرا آپ بجلی چوری دیکھ لیں, اس میں صوبوں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کی افیکٹو ایگزیکیوشن نظر آنی چاہیے تھی. چوتھا آپ دیکھ لیں ڈسٹریبیوشن اور جنریشن میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کرنی تھی, 40 سال پرانا ہمارا نیٹ ورک چل رہا ہے ٹرانسمیشن کا, NTDC کا. تو یہ 4 امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں انرجی کا بحران ختم کرنے کے لیے اور دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے. آپ کو ان چاروں ایریاز میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آئی؟ آپ نے بالکل بجا کہا ہے, اور مجھے نظر نہیں آئی کہیں بھی ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے. مین اگر آپ ایک سیکٹر میں لیکیجز آپ کی, اگر لائن لاسز آپ کی جو ہے وہ منیمم سائڈ پہ بھی اگر آپ دیکھو تو 25% اس میں لائن لاسز ہیں, جس میں ٹرانسمیشن لاسز بھی آپ کے آتے ہیں, اور جو چوری, کیونکہ انہوں نے ایک اکاؤنٹ بنا کے اس کے اندر ڈال دیا ہوا ہے. اب یہ چوری روکنا بھی کس کا کام ہے؟ اب جب سے آپ نے 18th امینڈمنٹ دی ہے اور آپ نے صوبوں کے اوپر ڈال دیا ہے, تو صوبوں کی اگر آپ دیکھو ایز اے کلیکشن, ریونیو کلیکشن پرفارمنس آپ کو اوور دی ایئرز اتنی اچھی نظر نہیں آتی رہی. جب بھی اپنا فیڈرل نہیں سر, وہ اتنی اچھی کیا ہے ہی نہیں صوبوں کی کلیکشن. وفاق جب بھی کلیکشن کرتا ہے انکم ٹیکس, آج اگر آپ کلیکشن کرنا کا اختیار دے دیتے ہیں جی کہ آپ صوبے اختیار کریں, تو وہ بھی نہیں کرے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا ٹیکس بھی ہے جو صوبوں نے اکٹھا کرنا ہے, لیکن انہوں نے بھی اس کو مرج کروایا انکم ٹیکس کے ساتھ, اور وفاق سے کہا کہ جی آپ اس کو کلیکٹ کرو. تو ان ایبلٹی تو آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے اندر ول کتنی ہے کہ آپ اس مسئلے کو سالو کرنا چاہتے ہو. ڈے 1 سے جب آپ کا سرکولر ڈیٹ ماؤنٹنگ ہو رہا تھا اور 600 ارب سے اوپر چلا گیا تھا, اور اب بھی تقریباً 500 ارب کے قریب آ چکا ہے, اور ان قریب آپ دیکھیں گے وہی ٹارگیٹ بلکہ اس کو کراس بھی کر جائے گا. اس کا سلوشن کیا تھا؟ میری ایک ناقص رائے میں یہ تھا کہ اس وقت ان کو ایک بانڈ سرکولیٹ کرنا چاہیے تھا, اس کو لے کے جاتے اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کراتے, کچھ کرتے, اس سے آپ کو ریونیو ملتا. ریونیو مل کے آپ وہ تو اس کو انوالو کرو اس کا سیٹلمنٹ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس اتنا ہیوج اماؤنٹ اکٹھا ہو جاتا ہے, تو آپ کہیں سے کسی نہ کسی اکاؤنٹ سے نکالتے ہو, تو وہ آپ کو ایک سر ریونیو تو ایشو نہیں ہے. ریونیو تو حکومت نے لے لیا, چاہے وہ ٹیکس پیئر نے دیا. پھر ساتھ میں کیا ہے, آپ نے ہیبٹ نہیں ڈیولپ کی کہ آپ ایز اے گورنمنٹ, ایز اے پبلک سیکٹر, آپ ڈیفالٹر کیوں اتنے بڑے؟ ٹھیک ہے سر, اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں. سر مجھے بتائیں اسماعیل صاحب, آپ تاجر برادری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل ہب ہے, پاکستان کی اکانومی کو چلاتا ہے. ٹیکس ریونیو جنریشن یہاں سے ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, اور ابھی بھی باوجود اس کے حالات خراب ہوئے ہیں, ابھی بھی مور دین 60% جنریٹ کر رہا ہے اوور آل نیشنل ایکسچیکر میں. پاکستان کا جو تاجر ہے, جو کراچی کے شہر میں بسنے والا ہے, بجلی کے بحران سے پچھلے 2 برسوں میں کتنا متاثر ہوا ہے؟ دیکھیے بہت زیادہ متاثر ہوا یہ, کیونکہ جو پک ٹائم ہوتے ہیں ہمارے, اگر ہم شاپس پہ آ جائیں تو جو شام کا ٹائم ہوتا ہے, جو دکانداری کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت یہ لائٹ بند کر دیتے ہیں, تو کیسے چلے گا کام؟ پھر جنریٹر چل رہا ہوتا ہے, وہ شور ہوتا ہے, کسٹمر اس پہ ٹکتا نہیں ہے. فیکٹری سائڈ پر اگر آ جائیں تو وہاں پہ بھی یہی مسئلہ آ جاتا ہے. تو دونوں سائڈ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے, کیونکہ یہ لوڈ شیڈنگ انہوں نے اتنی کر کے رکھی ہوئی ہے.
اس کی جو لوڈ شیڈنگ کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ جنریٹ کرتے ہی نہیں ہے کہ الیکٹرک جو ان کا جو 1600 تھا پہلے وہ ابھی تک اتنا ہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 3000 میگا واٹ جو ہے وہ کراچی کی ہے, لیکن 3000 نہیں ہے, تقریباً 2400-2500 میگا واٹ کراچی کی کھپت ہے. اور یہ باہر سے جتنی بھی لے رہے ہیں نا, جو دوسرے اسٹیشن اس سے لیتے ہیں, یہ وہی یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا اپنا کرنا ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ساری لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس جنریٹ ہوتی نہیں ہے, بجلی ہے ہی نہیں, تو یہ دے ہی نہیں سکتے ہمیں کچھ بھی. ٹھیک ہے, اس پہ میں مزید بات کرتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے ثاقب شیرانی صاحب نے. آپ فارمر ایڈوائزر ہیں فائنانس منسٹری کے, پاکستان کی معیشت کے تمام ڈائنامکس کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. ثاقب صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. جی وانسام عادل. ثاقب صاحب یہ بتائیے کہ بجٹ کے پرسپیکٹو میں ہم انرجی سیکٹر کو ڈسکس کر رہے ہیں بیکاز تمام ایشوز تو بجٹ میں ریزالو نہیں ہوتے, لیکن ایٹ لیسٹ ایک گائیڈ لائن ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ حکومت جو ہے آگے آنے والے دنوں میں کس طرح چلے گی. انرجی کرائسس ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. ٹیکس پیئر کا $5 بلین ہم نے پے آف کیا آئی پی پیز کی پیمنٹ کے لیے, ابھی بھی ہم وہیں پر کھڑے ہیں, دوبارہ پائل اپ ہو گیا ہے سیکولر ڈیٹ. سر مسئلہ آپ کو کہاں پر نظر آتا ہے؟ سبسڈی ہم فیز آؤٹ بھی کر رہے ہیں, ٹیرف بھی بڑھا رہے ہیں, بجلی چوری بھی ہم نہیں روک پا رہے, انرجی کنزرویشن کی طرف ہم جا نہیں رہے, سوسائٹی کا اوور آل کلچر نہیں ہے کہ اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کرے. تو انرجی کا کرائسس ریزالو ہوگا کیسے سر؟ آئی تھنک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو نشاندہی کی اپنے ایشوز کی, یہ 2-3 سال سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ سارے ایشوز جو ہیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ یہ کیسے ریزالو ہوگا. اور اگر آپ صرف بجلی کے نرخ بڑھاتے رہیں, ٹیرس بڑھاتے رہیں, تو اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا, عمل کا ہوگا, اور اس کی جو ہے سیکٹر کے اوپر مطلب کیا اس کے اثرات ہوں گے. دوسرا یہ بھی آئیڈیا ہے, مطلب بتا چکے ہیں حکومت کو بہت سارے ایکسپرٹس متعدد مرتبہ کہ نئی جنریشن کا ایشو نہیں ہے, نہ ٹیرف انکریز کا ایشو ہے, نہ ون ٹائم سرکولر ڈیٹ پے آف کرنے کا ایشو ہے. اب تو حکومت نے بہت بڑی غلطی کی ہے جس کے مجھے بہت بڑا خدشہ ہے کہ اس کے بہت برے اثرات سامنے آئیں گے اگلے 2-3 سال میں, جس میں شاید یہ جو بحران ہے یہ اور بھی شدت پکڑ جائے. وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے بجلی, مگر سستی بجلی چاہیے. حکومت نے ہمیں دی ہے نندی پور جو 40 روپے 45 روپے پہ پڑتی, انہوں نے ہمیں سولر پلانٹ لگا کے دیا جو 24 روپے پہ پڑے گا 1 یونٹ پہ. ایل این جی وہ لے کے آئے $14 کے اوپر. چینی پروجیکٹس وہ لگا رہے ہیں 10,600 میگا واٹ جو $4 بلین کی کاسٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ان کی کاسٹ کوئی $11 بلین ہونی چاہیے, $12 بلین ہونی چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ گیم ہے, اس میں کوئی کمیشنز کی, یا ان کو واقعی سمجھ نہیں ہے کہ ہائی کاسٹ ریشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور بگڑے گا. ٹھیک ہے, تو ثاقب صاحب اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویلیبلٹی ایشو نہیں ہے, افورڈیبلٹی ایشو ہے. بالکل, اب تو اس لیے چوری ان سے رک نہیں پا رہی ہے. جتنی الیکٹریسٹی کے ٹیرف بڑھائیں گے, ہائی کاسٹ لے کے آئیں گے, ٹیرف بڑھائیں گے, اتنی چوری ہوگی. ثاقب صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا سر. اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک, اور بریک سے آنے کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویئرز. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انرجی بحران کے حوالے سے. بجٹ کی آمد ہے, صرف 3 روز باقی ہیں. وفاقی بجٹ 2015-16 اس وفاقی حکومت کا تیسرا بجٹ, اور بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے انرجی بحران کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب شیرانی صاحب, فارمر ایڈوائزر ہیں فائنانس منسٹری کے. اس کے علاوہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شمس اسلام صاحب اور اسماعیل لال پوریا صاحب. سو ثاقب صاحب, بریک سے پہلے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اویلیبلٹی ہے وہ ایشو نہیں ہے, افورڈیبلٹی ایشو ہے. لیکن سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام یہ کہہ رہی ہے سر ہمیں دے دیں بجلی, چاہے آپ مہنگی دے رہے ہیں, 18 روپے یونٹ 16 روپے یونٹ آپ دے دیں, ہم جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے طویل دورانیے بڑھ گئے ہیں, اس سے تنگ آ گئے ہیں. تو سر اویلیبلٹی تو ایک بہت بڑا ابھی بھی مسئلہ ہے. دیکھیے عادل, یہ جو ہے نا اویلیبلٹی کا آرگیومنٹ, یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ
نئی جنریشن کیپیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے, یا آلریڈی ایگزسٹنگ کیپیسٹی ہے جو صرف ہم 30% یا 40% خرید پا رہے ہیں. رائٹ, سو ایشو ہے کہ ہمارے پاس آئی پی پیز کی طرف سے جنریشن کیپیسٹی لگی ہے, ہم اس کو خرید نہیں پا رہے ہیں. سو ایشو نئی جنریشن نہیں ہے, ایشو ہے موجودہ سسٹم میں بہتر اس کو مینج کر کے گنجائش لگا کے اس کو. اچھا, اور ہم کیوں نہیں خرید پا رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں سسٹم میں اتنی چوری ہو رہی ہے کہ ہم جو 12-12.5 روپے کی کاسٹ ہے وہ فی یونٹ کو ریکور نہیں کر پا رہے. سو ایشوز جو ہے نا وہ نئی جنریشن سے حل نہیں ہوں گے, خاص طور پہ نمدی پور یا ایل این جی یا یہ جو ہائی کاسٹ سولوشن تھے, اس سے تو معاملہ اور بگڑے گا. ٹھیک ہے سر, اسٹے آن دس پوائنٹ. شمس صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اگر وفاقی حکومت ابھی آنے والے دنوں میں انرجی کنزرویشن کے حوالے سے بہتر کوئی اسٹریٹجی اناؤنس کر لے اور بجلی چوری پر خاص طور پر قابو پائے, جس کا بیان آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے کہ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر بجلی چوری کے حوالے سے کوئی روک تھام کرے گا اور وفاق اس میں زیادہ انیشیٹو لے گا, تو آپ سمجھتے ہیں یہ دو ایریاز میں اب ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ ثاقب شرانی صاحب بھی فرما رہے ہیں؟ عادل دیکھیں, اس میں یہاں جو کنزرویشن کی جو بات کر رہے ہیں آپ, کنزرویشن تو آٹومیٹکلی پبلک نے شروع کر دی ہے, کیونکہ جب اتنی زیادہ کاسٹ ہو گئی ہے اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہے, تو اب عام جو کنزیومر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایوری ڈے آپ آبزرو کرتے ہوگے کہ جہاں بیٹھے ہیں وہیں لائٹ جل رہی ہے, تو وہ تو گھروں میں اب ایسا ہو گیا ہے. فیکٹریز سے اگر آپ کہتے ہیں کہ کنزرو کرو الیکٹریسٹی, تو وہ اگر ان کے پاس الٹرنیٹیو کا ہے, وہ پاور فیول سے اپنا جنریٹر چلائیں اور فیکٹری چلائیں, تو وہ کمپیٹ کیسے کریں گے؟ اس وقت کیا ہے کہ ہمارے پاس جو افورڈیبلٹی کی بات جو کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے کہ اتنی ہائی کاسٹ پہ جا کے جہاں انڈسٹری کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ بالکل منیمائز ہو کے رہ گئی ہے, اور اس کے ساتھ کپل وتھ کے بہت سارے اور ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اگر آپ ٹیکس برڈن دیکھیں تو وہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ کی پروفٹ مارجن کم ہوتے جا رہے ہیں, تو انڈسٹری کہاں کھڑی ہوگی؟ انڈسٹری تو سروائیو نہیں کر پائے گی ایسے اس میں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے فرسٹ اسٹیپ تو یہ لیتے ہیں کہ جو چوری ہو رہی ہے آپ کی, اور چوری کی ڈیفینیشن پلیز میں پھر ریپیٹ کروں گا, چوری کی ڈیفینیشن یہ رکھیں کہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں ان پہ جو آپ کے جو ٹیکس پیئرز لوگ ہیں یا جو آپ کے جو آنےسٹ جو کنزیومرز ہیں جو آپ کی بلنگ جو بھی آتے ہیں اور اب ود ان ڈیو ڈیٹ پے کر دیتے ہیں, ان کے اوپر اگر آپ بوجھ ڈال دیتے ہو, کیونکہ جو چوری پاکستان میں ایک رواج ہے کہ چوری ہوتی ہے تو اس چوری کو آپ اس سے ریکور کرو جو پے کر رہا ہے, جو آنےسٹ مین ہے, تو یہ غلط ہے, اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. جو آپ کے جو ادارے کے اندر لوگ شامل ہو رہے ہیں, میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ وابڈا کے لوگوں کو فری بجلی دی جاتی تھی ان کے گھروں میں, اور وہ جو کوئی بھی ملازم ایک عام کلرک بھی ہوتا تھا تو اس کو فری بجلی ملتی تھی, اس کے گھر سے 100 گھر آس پاس میں جو ہے وہ جلتے تھے فری میں اگر وہ کسی سوسائٹی میں رہ رہا ہے. تو یہ ایک غلط چیز ہے. اب اس زمانے میں ہم نہیں رہے کہ آج ہم اپنی جو پروڈکشن کر رہے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ فری میں دے دیں. ہو سکتا ہے کہ وابڈا کے لوگ مجھ سے ناراض ہوں میری بات سن کے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آپ ان کو فری میں دے رہے ہو. یہ اب آج کا دور میں یہ نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ان کو سیلری دے رہے ہو, آپ ان کو پرکس دے رہے ہو, تو وہیں تک رکھو, یہ فری کا رواج ختم کریں. تو لوگوں میں ایک سینس آئے گا کہ جی ہاں یہ اتنی آئی ہے, اتنی مجھے پے کرنی ہے. اگر میرے گھر میں 100 واٹ مجھے ضرورت ہے تو میں 1000 واٹ استعمال نہیں کر رہا کہ آس پاس کے پورے محلے کو نواز رہا ہوں. پھر جو آپ کے لوگ ہیں, جو امپلائیز ہیں, اس میں ایک آپ نے ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے کہ آنےسٹی لے کر آئیں. وہ آپ کو پے اسکیل کو بڑھا کر آپ اس کے اندر سے چوری کروانے والے کام چھوڑ دیں, کیونکہ بہت ساری چوری جو ہوتی ہے وہ ان کنائیونس میں ان کے آفیشلز کی ہوتی ہے جو لوگ ہیں. سر بہت ساری رپورٹس آئی ہیں اسماعیل لال پوریا صاحب کہ جو چوری ہے, جو تھیفٹ ہے, اس میں پرائیویٹ اور کمرشل جو بزنس مین ہیں اور جو کمرشل جو مارکیٹس ہیں وہ بہت زیادہ انوالو ہیں, انڈسٹریلسٹ شامل ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تاج برادری نے بھی وہ رول نہیں پلے کیا انرجی کنزرویشن کے حوالے سے, تھیفٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے, کہ اپنے اون اگر وہ یہ اسٹریٹجی یوٹیلائز کرتے تو کسی حد تک جو ہے یہ بحران نہ ہوتا جس کا سامنا ہم آج کر رہے ہیں؟ دیکھیں کتنی مارکیٹوں میں انہوں نے سرٹیفکیٹ بانٹے کہ الیکٹرک نے, صرف اسی چیز پہ کہ, اور انہوں نے لوڈ شیڈنگ سے بھی مستثنا کیا کافی ایریاز کو, صرف اس لیے کہ بل 100% آ رہا ہے وہاں پہ اور چوری کوئی نہیں ہے. جتنی بھی آپ نے سینٹرز کا کہا چوری کا, اصل چوری وہاں پہ پتہ ہے کیا کہ جو پتھارے لگ رہے ہیں جو پورے شہر کے اندر میں لگ رہے ہیں, وہاں یہ 500 روپے فکس کے اندر میں ان کا اسٹاف جو ہے وہ بجلی دیتا ہے. وہاں ایک بلب کی اس کو گنجائش ہوتی ہے, لیکن وہ 4 بلب لگاتا ہے اور وہ بھی 1000 واٹ کے. چوری وہ ہو رہی ہے, چوری کروا رہا ہے ان کا اپنا عملہ.
اچھا اس کا بل جو دیا جا رہا ہے اس سارا برڈن آپ پتھارے والے پہ نہیں ڈالیں. نہیں پتھارے ہے بالکل کنفرم ہے. آپ جائیں اس میں دیکھیں کہ ایک پتھارے والا جو ہے آپ صدر صرف چلے جائیں, خالی صدر کے اندر صدر سے لے کے آپ ٹاور تک چلے جائیں کہ ایک پتھارے والا جو ہے وہ 4 بلب جلا رہا ہے. دکاندار جو ہے وہ ایک بلب جلا رہا ہے کیونکہ اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ اس کو بل پیمنٹ کرنا ہے, اس لیے وہ ایک بلب جلا رہا ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جس کمرے میں بیٹھ رہے ہیں وہیں روشنی ہو رہی ہے کیونکہ جس کو بل دینا ہے اس کو یہ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اب یہ انہوں نے جو نئے ڈرامہ نکالا ہوا ہے FIA کے ساتھ مل کے, انہوں نے کس قانون کے تحت یہ FIA کو لے کر آ رہے ہیں, اور ان کو ہی پکڑا ہے جن کا بل صرف کسی وجہ سے جو ان کے پاس کیسز چل رہے تھے انہوں نے انہی مارکیٹوں میں جا کے چھاپے مارے, اور پھر اس کے بعد جب احتجاج ہوا یہ بھاگ گئے وہاں سے. آپ سامنے آئے نا, بات کریں گے جی کس تاجر برادری اس میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار, بالکل تیار ہے اور کر رہی ہے. کہ الیکٹرک سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے سرٹیفکیٹ کس چیز کے بانٹے ایسوسیشن کے اندر میں کہ جی ایسوسیشن نے مل کے جو ہے وہ سارے بل کلیئر کروائے ہوں گے. ثاقب صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو سپلائی سائڈ کے ایشوز ہیں, ایک طرف ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے بہتر طور پر ایڈریس کیے ہیں, نمبر 1. اینڈ سیکنڈلی کچھ دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 4 میجر ایریا سے جس کے حوالے سے فائنانس منسٹری نے کہا تھا اور ایون پلاننگ کمیشن نے کہا تھا کہ ہم اس پہ کافی زیادہ فوکس کریں گے انرجی مکس کو چینج کرنے کے لیے بھی اور سیکولر ڈیٹ کو بھی ریزالو کرنے کے لیے بھی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ڈائریکشن میں کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے فی الحال؟ دیکھیں یہ انرجی مکس تو انہوں نے ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی اس کو کرنے کی, ٹھیک کرنے کی, وہ انہوں نے میرا خیال ہے اس کا جو ہے وہ بیسیکلی کام کافی خراب کر دیا ہے. وہ یہ ہے کہ LNG پوری دنیا میں جب انہوں نے LNG کانٹریکٹ کیا تو LNG کی آپ کو پتہ ہے گیس کی اور پیٹرولیم پرائسز کی قیمتیں بہت سخت گری ہوئی تھی. تو امید یہ تھی کہ یہاں سے کچھ لانگ ٹرم کانٹریکٹ جو ہے اس پرائس پہ اسٹرائک کریں اور اس کا فائدہ اگلے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ہم دیں چیپ LNG کا. مگر ان کے ہاتھوں سے ماشاءاللہ جب وہ ہوا ہے تو وہ الٹا ہی ہوا, وہ زیادہ مہنگی ہمیں پڑ رہی. دوسرا پھر ہم نے بات کی پروجیکٹ کی, کول پہ بھی انہوں نے کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم انرجی مکس چینج کر دیں, مگر وہ نیچے پرائس لے کے ویٹڈ ایوریج کاسٹ نیچے لے کے آنے کے بجائے وہ اور اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو میرے خیال ہے ان کا بنیادی قبلہ ہی درست نہیں ہے, ان کی سوچ کا, حکومت کی سوچ کا بہت بڑا ایک دھچکا ہی لگ گیا انفارچونیٹلی, کیونکہ بات بہت اچھی تھی مگر جب انہوں نے امپلیمنٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ بالکل ہی اس کے برعکس ہے جو ہم سوچ رہے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ پاسٹ میں مشرف دور میں اور زرداری صاحب کے دور میں اگر کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی, اگر اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ چوری نہیں روکی گئی, انرجی کنزرویشن کے حوالے سے بہتر پلاننگ نہیں ہوئی, سو لانگ ٹرم اگر ہورائزن نہیں تھا آج سے 5 سال پہلے, آج سے 10 سال پہلے, تو ان 2 برسوں میں اسحاق ڈار صاحب کیا کر سکتے تھے پھر؟ نہیں دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ چلا آ رہا ہے تقریباً, میں کہتا ہوں 2003 سے پہلی پریزنٹیشن تقریباً 2003 میں دی گئی تھی مشرف صاحب کو کہ پاکستان میں ایک انرجی کا خاص طور سے گیس کے حوالے سے کچھ کیا گیا تھا, مگر بجلی کا بھی ورلڈ بینک وغیرہ نے آ کے بتایا تھا کہ ایک بحران پیدا ہوگا 2007 کے بعد. تو وہ تو کلیئر تھا, مگر انفارچونیٹلی انہوں نے وہ الیکشنز کی خاطر آگے جا کے انہوں نے کچھ جو ہماری اچھی کچھ ریفارمز ہوئے تھے وہ بھی ریورس کر دیے. پھر زرداری صاحب کے ٹائم پہ یہ سارا بلو پرنٹ 3 مرتبہ میرے سامنے یہ پیش ہوا سیاسی حکومت کے سامنے کہ بھئی یہ کرنا ہے, ہم نے اس کا لوڈ مینجمنٹ کا یہ پلان ہوگا اور اس کی نئی جنریشن فیول مکس چینج کرنے کا یہ پلان ہوگا. مگر وہ بھی ماشاءاللہ 5 ایسے گزار دیے وہ حکومت نے, انہوں نے کچھ کیا نہیں. تو ملبہ تو ظاہر بات ہے ان پہ ہی گرے گا. اب ایک پلان بنایا آپ نے اور آپ نے مینیفیسٹو میں لکھا اور الیکشن جیتا اس پلیٹ فارم کے اوپر, تو پھر یہ ابھی 30 سال چل رہا ہے, تو یہ کہنا کہ یہ 15 سال سے چلے آ رہا ہے یا 20-25 سال سے اور اس کے ٹائم لگے گا, انہوں نے تیزی دکھائی ہے اپنی من پسند کے پروجیکٹس لگانے میں, مگر ملک کا فائدہ اگر اس کے ساتھ تھا تو میرے خیال ہے کام اور بہتر. تو سر گوئنگ فارورڈ مجھے بتائیں کوئکلی, میں 1-2 سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گا بیکاز آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, آپ بزی ہیں. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ سیکولر ڈیٹ جو ایشو ریزالو نہیں ہوا, ٹیکس پیئر کا تقریباً $5 بلین جو ہے وہ ہم نے پے آف کیا, مسئلہ حل نہیں ہوا, تو اس بجٹ میں
پھر شاید کچھ پارشل پیمنٹ ہوگی سیکولر ڈیٹ کی, اور دوبارہ ہم پھر سال بعد وہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ جو روٹ کاز ہے اس کو تو ہم نے ایڈریس نہیں کیا. اگر چوری ختم نہیں ہوتی, انرجی کنزرویشن ٹھیک نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ جو جنریشن اور ٹرانسمیشن میں جو لائن لاسز ہیں ان کو ہم ختم نہیں کرتے, تو جو آئی پی پیز یا جو ایریئرز جو دوبارہ پائل اپ ہو گئے ان کے 450 سے 500 ارب, وہ پے آف کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اگر ایک دفعہ پھر وفاقی حکومت ایسے کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ غلطی کرے گی. ہاں دیکھیے, وہ جب انہوں نے کیا تھا اس وقت ہم نے سپورٹ کیا تھا, مگر ہم نے کوشچن بھی کیا تھا فائنانس منسٹر صاحب کو. ہم نے کہا تھا یہ بہت اچھا کر رہے ہیں, ایک لحاظ ہے کیونکہ ایک سسٹم کلیئر اپ ہو جاتا ہے, بیک لاگ مطلب اتنا سسٹم سارا جام ہوا ہوا تھا, اور آپ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا آئی پی پیز نے سورن ٹیکنیکل سورن ڈیفالٹ کا بھی دعویٰ جو تھا وہ کر دیا تھا. تو اس لیے وہ کلیئر کرنا تو ناگزیر تھا, مگر اس لیے ہم نے سمجھا دیا تھا, سب نے سارے ایکسپرٹس نے ان کو بتایا تھا کہ یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا 2 سال میں جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے. وہ چیزیں بہت سی رفتار سے ہو رہی ہیں, کئی جگہ ہو رہی ہیں اور کئی جگہ بالکل نہیں ہو رہی. کیونکہ سر یہ نیپرا کی رپورٹ ہے میرے ہاتھ میں, اور نیپرا اپنی رپورٹ میں خود مینشن کرتی ہے کہ 480 ارب روپے کی جو ادائیگیاں کی گئیں, کیونکہ نیچے سے جو سٹرکچر ہے وہ کھڑا نہیں ہوا تھا, اور آئی پی پی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جو پلانٹس ہیں وہ بھی سٹینڈ بائی پہ رکھتے تھے, اور جو ڈیٹا ہے وہ بھی ایفیشینٹلی جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے تھے, تو ایکچوئل جو پوزیشن ہے وہ منسٹری کو پتہ نہیں چلتی تھی. تو اس لیے بھی جو 480 ارب روپے کی جو ادائیگیاں کی گئیں اس کا امپیکٹ بہتر نہیں پڑا. یہ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ ادائیگی ہوئی تھی اس کے فوراً بعد ایک ڈیمانڈ لوگوں سے جو تھا, جو انفارمڈ کمنٹیٹرز تھے, وہ کہہ رہے تھے ہمیں آڈٹ چاہیے کہ کس بیسس پہ کس آئی پی پی کو کتنی ادائیگی کی, کیا اس کا بیسس کیا تھا. اور دوسرا میں آپ کو انکشاف کروں کہ چوری کیسے ہوتی ہے سسٹم میں. چوری صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ کسی نے کنڈا لگا دیا کراچی میں یا کہیں اور. چوری ہوتی ہے کہ جب ڈسپیچ آرڈر ریز ہوتا ہے کہ ہمیں 1000 میگا واٹ کی ضرورت ہے, تو کس سے یہ اٹھائیں گے. وہ ایک پورا ایک سسٹم اکنامک آرڈر آف ڈسپیچ کہتے ہیں اس کو, وہ طے شدہ ہوتا ہے کہ سب سے ایفیشینٹ پلانٹ جو چل رہا ہے اس سے سب سے زیادہ اٹھانا ہے. پھر جاتے جب تک پوری آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے, کم ایفیشینٹ کی طرف جانا ہے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے, یہاں سب سے لیسٹ ایفیشینٹ سے اٹھاتے ہیں پہلے, کیونکہ ان کے ساتھ ان کا سی پی سی اے کا مکمکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سسٹم میں اتنی بدنظمی اور خرابی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پلانٹس کا مکمکا ہے. ثاقب صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ٹائم نکالا. سو ویئرز, اس حوالے سے ہماری ڈسکشن ابھی بھی جاری رہے گی, اور بجٹ میں حکومت کیا کر سکتی ہے خاص طور پر انرجی کے بحران کے حوالے سے, اور آیا یہ جو سبسڈی کا جو میکینزم ہے اس کو مزید کنٹینیو کرنا چاہیے, کیونکہ لارجر آبجیکٹو میں عوام جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ سستی بجلی اس کو ملے. سو سستی بجلی کیسے ہو سکتی ہے, اس حوالے سے مزید ہم ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویئرز, اور بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے انرجی کے بحران کے حوالے سے. اتنا اہم ایشو ہے, اور اس کے حوالے سے اس کے جو اگینسٹ جو رسپانس آنا چاہیے صوبائی حکومتوں کا, وفاقی حکومت کا, وہ اتنا تگڑا فی الحال ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آن گراؤنڈ آن پیپر یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. سو سستی بجلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. شمس صاحب, ثاقب شرانی صاحب نے بھی کہا کہ مکمکا ہمیں نظر آ رہا ہے, پلانٹس کی حد تک جو ہے جو مرا ہوا پلانٹ ہے اسے اور ماریں, اس پر اور زیادہ بوجھ ڈالیں. نیپرا کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے یہ موجود ہے, اس میں بھی اس نے کافی امپورٹنٹ جو ہے وہ انکشافات کیے. سر یہ بتائیں کہ اب سستی بجلی حکومت کیسے دے سکتی ہے؟ بجلی چوری بھی نہیں ہے, بجلی چوری بہت زیادہ ہے, اس کو ہم روک نہیں پا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سپلائی سائڈ ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہو رہے. پاور ٹیرف کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کو نہیں آ رہا, وہ پاور ٹیرف فوراً بڑھ جاتے ہیں کیونکہ چوری آپ کی رک نہیں رہی. آپ کے الیکٹرک کی مثالیں لیں, 22 لاکھ کسٹمرز ہیں سر اس کے الیکٹرک کے 22 لاکھ کسٹمرز ہیں, 2.25 کروڑ کی آبادی ہے. ہر گھر میں آپ 4 بندے لگا لیں تو 1 کروڑ بنتا ہے. تو اس کا مطلب 1 کروڑ لوگ کراچی میں بجلی چوری کر رہے ہیں. دیکھو جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بجلی چوری گھر سے ہی ہوتی ہے جہاں جنریٹ ہو رہی ہے.
वही पावर हाउसेज से स्टार्ट होता है, और आगे तो इतना ज्यादा लाइन लॉसेज भी इतने ज्यादा नहीं है, और आम घरों में क्या चोरी करेंगे। आप कह रहे हो ना सस्ती बिजली कैसे दे, गवर्नमेंट की इंटेंशन ही नहीं है सस्ती बिजली देना। अगर सस्ती बिजली देते हैं तो आपका मतलब ये है कि जो आईपीपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनके प्रॉफिट को नीचे ले आए। ऐसा कभी नहीं होगा। पॉसिबल है कि आज भी अगर आप एनर्जी मिक्स को रीएडजस्ट करो और जो नई चीजें सस्ते जो आवाम के वोट से आई है गवर्नमेंट, वो क्यों नहीं चाहेगी कि वो सस्ती बिजली पैदा करे ताकि उसका वोट बैंक बढ़े। तो मियां साहब ने तो कोशिश की है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की उन्होंने अनाउंसमेंट भी की है, जिसमें कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, जिसमें फर्नेस ऑयल बेस्ड प्लांट्स हैं, इवन सोलर पावर पैनल का भी उन्होंने इफ्तिताह किया। तो प्रोजेक्ट तो उन्होंने अनाउंस किए, मसला है कोर इशू का। दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, गाली वाली बात है कि आप देखिए जितनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे लोग तभी तो आपके लिए तालियां बजाएंगे, वरना आपको तो अंडे और टमाटर मार के लोग भगा देंगे वहां से। आप खुश करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप देखो कि ओवर द ईयर्स, मैं कह रहा हूं दो डिकेड से आप देख लो कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आई हो, कभी भी पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला। और जो 1 रुपए की 8 आने की रोटी खाता था आज वो 15 रुपए की रोटी, 10 रुपए की रोटी। सर इस बजट में वफाकी हुकूमत क्या करे, टू द पॉइंट मुझे बताएं, वफाकी हुकूमत क्या? बजट में आपकी कोई एलोकेशन नहीं होगी कि इसके अंदर कोई पावर जनरेशन के लिए कोई काम हो, कुछ हो, बल्कि इनको सिर्फ चाहिए अगर चाहते हो कि आप इसको डीरेगुलेट कर दो, इस सेक्टर को पूरा टेलीकॉम्स की तरह आप इसको भी फ्री छोड़ दो, नए लोग आएंगे, कंपटीशन आपस में होगा, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल तरीके से रेगुलेशन करनी है जो आप दुनिया भर में रेगुलेटरी अथॉरिटीज करती हैं। आप इसको आजाद कर दो, आज आपकी बिजली सस्ती होगी। डीरेगुलेशन को मैं डिस्कस करता हूं, आप बताएं इस्माइल साहब, बजट में वफाकी हुकूमत क्या करे इस बार बिजली के हवाले से कि अवाम की जिंदगी 5 जून के बाद 6 जून को बेहतर होना शुरू हो जाए, उन्हें कोई उम्मीद नजर आए, कोई उन्हें डायरेक्शन नजर आए कि ठीक है जी 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमारा कारोबार फल फूलेगा, उसमें बेहतरी आएगी, कारोबार तरक्की करेगा, घरों में लोड शेडिंग कम होना शुरू हो जाएगी। क्या करे वफाकी? वो तो अभी से नजर आ गया ना, पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए इन्होंने, बजट आने से पहले मिनी बजट आना शुरू हो गया, बजट तो बाद में आएगा, उससे पहले आना शुरू हो गया। ये सब्सिडी खत्म कर दें बिल्कुल ही, क्योंकि 8 रुपए जो है वो के इलेक्ट्रिक ले रही है गवर्नमेंट से, और 15 रुपए से लेकर 28 रुपए तक हमें दे रही है। तो हमें तो वही महंगी बिजली मिल रही है ना, हमें तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना, कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। सिर्फ जितने भी, जैसे अभी इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जितना ये सिंडिकेट एक बना हुआ है सिर्फ उन्हीं को फायदा हो रहा है, उन्हीं को किकबैक्स मिल रहे हैं, आपस के अंदर में बट रहा है सारा पैसा, पब्लिक को कुछ भी नहीं मिल रहा। और जब तक ये इस चीज को नहीं होगा कि जैसे कि पहले आप देखेंगे सर हुकूमत क्या करे, क्या 2-3 स्टेप्स आप समझते हैं कि इस वफाकी बजट में आए जिसका इम्पैक्ट आपके देखें कारोबार पर पड़ता है? विंड और उसको सोलार को जो है बिल्कुल ओपन कर दे कि कोई इस पे टैक्स नहीं होगा, जो जितना भी लगा सकता है टैक्स फ्री कर दें, आप जिसको जो लगाना है जो बनाना है बनाता रहे, आप ओपन कर दें आप उसको बिल्कुल ही। अब ये थोड़ी है कि सिर्फ चंद लोगों का ये इजारादारी उन्होंने रखी हुई है, उसके अलावा कोई बना ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुला छोड़ दें आप उसको, उसी के अंदर में इनका फायदा है सबका। ठीक है शम साहब, आप समझते हैं ये प्रैक्टिकल होगा और एग्जीक्यूट हो सकता है? पॉसिबल है, मैंने कहा विल होनी चाहिए गवर्नमेंट की, और विल नहीं है। अभी मैं कहता हूं एक रिक्वेस्ट है बल्कि हमारी इनसे कि इस आने वाले बजट में कोई नया एडिशनल टैक्स ना लगाएं कि बिजली के ऊपर एक नया टैक्स लग गया, और ये सुनने में ये बात आ रही है कि जो ज्यादा कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी उसको एक एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा बल्क यूज करने वाले को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, तो पावर जनरेशन कंपनीज को और के इलेक्ट्रिक वापडा वगैरह को। तो ये हमारी जो है इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको बढ़ाते जाएंगे। आप ऑलरेडी इस रीजन में ऐसी जगह बैठे हो जहां आपकी रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी बढ़ा दोगे तो आप मार्केट में compete कैसे करेंगे? उस वक्त तक आपका कोई फ्यूचर एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं होता है जब तक कि आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो सर सूबे ने भी तो रोल प्ले करना है, हम कराची में बैठे हैं, तो सिंध हुकूमत का सर ये काम है ना, जो आपने कहा है सोलर के हवाले से, विंड के हवाले से, तो ये सिंध हुकूमत का काम है ना। जाए वफाकी हुकूमत के पास, उन्हें बताया कि ये हमारी सिफारिशात हैं, आप इस बजट में ये चीजें रखें ताकि अवाम को फायदा हो। तो आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ? देखिए प्रोविंसेस अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आज अगर आप सिंध से ये स्टार्ट लें, मैं कहता हूं कि जरदारी साहब इस वक्त उनका कंट्रोल है सिंध में, पूरा मेजोरिटी में है, वो अगर आज एज अ टेस्ट पाकिस्तान में कहते हैं जी ठीक है जी हमने ये सेक्टर को डीरेगुलेट करना शुरू कर दिया, जो भी आएगा पावर जनरेशन करे, यहां तक के अगर एक फ्लैट कॉलोनी के अंदर सर ये मुझे बताएं, पावर जनरेशन करता है, जो पावर सेक्टर है वो डीरेगुलेटेड नहीं है, अगर सूबा चाहेगा तो हो सकता है?
دیکھیں ایشو یہی تو میں نے آپ سے کہا کہ 18th امینڈمنٹ ایک ایسا ٹیکنیکل گیم ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جو آپ کو بہت سی جگہ الجھا دے گا اور کچھ بھی حل نہیں ہوگا, رزلٹ کچھ نہیں نکلے گا. یہ بال جو ہے ٹینس کی طرح ہوگی, آپ ایک دوسرے کی کورٹ میں پھینکتے رہیں گے. آپ صبح جو ہے وفاق کے پاس جائیں گے, وفاق آگے جب آپ دیکھیں یہ صبح کا مسئلہ ہے. تو سر سی سی آئی بھی تو ہم نے رکھا ہوا ہے نا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے, آپ وہاں چلے جائیں, تمام صوبے وفاق وہاں پر مسئلہ ریزالو تو کر سکتے ہیں. بزنس فرینڈلی کنٹریز میں ایشوز کو منیمائز کیا جاتا ہے اور پروڈکٹیوٹی بڑھائی جاتی ہے لوگوں کی, بزنسز کی. ہمارے یہاں اتنے زیادہ ایشوز ہو گئے ہیں کہ اگر آپ کا 90% جو ٹائم ہے وہ صرف اپنے ایشوز کو سالو کرنے میں ضائع ہوتا ہے تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کہاں سے ہوگی, آپ ایفیشینٹ نہیں رہو گے. یہ ایک آدمی کو اگر آپ اس کی حیثیت سے زیادہ برڈن دے دیتے ہو تو کیسے کہاں تک چلے گا, کتنا چلے گا. انڈسٹری کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ انڈسٹری آن اٹس لاسٹ لیگ. آپ فیوچر میں اگلے جو 2025 تک دیکھیے گا کہ یہاں پر آپ کی ایکسپورٹ نیچے جائیں گی جو ابھی فی الحال اسٹیگنٹ تھی, اور آپ کی امپورٹس بڑھیں گی اور آپ ایک ٹریڈنگ کنٹری بننے جا رہے ہو. آپ کے پاس ایگریکلچر پروڈیوس سیکٹر جو ہے آپ دیکھیں یان اب امپورٹ ہونے لگا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے لوکل جو ہے گروورز کا جو تھا وہ سارا ایسا کر دیا کہ آپ کے پاس کاسٹ اتنی مہنگی ہو گئی, لوکل یان کاسٹ مہنگی ہو گئی. وہ آپ کو اگر انڈیا سے سستی ملتی ہے تو امپورٹرز امپورٹ کریں گے. آپ نے ایک مذاق پاکستان کے ساتھ کیا تھا کہ را کاٹن جو آپ کا جو لو اینڈ سائڈ تھی اس کے اوپر آپ نے ڈیوٹی ختم کر کے اور آپ نے مینوفیکچرنگ یونٹ ٹیکسٹائل کا جس پہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے اس کو آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا. تو یہ ایک مذاق ہے, یہ ایک عام آدمی سمجھنے والا دیکھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی اسٹیپ نمبر 1 یہ لینا چاہیے وفاقی حکومت کو کہ ڈی ریگولیشن کرے پاور سیکٹر کو. بالکل کرنا چاہیے, اور آج آپ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. اگر آپ ایک محلے میں رہتے ہو یا ایک تو سر اگر وفاق اناؤنس کر دیتا ہے صوبے نہیں مانتے ہیں, پھر دیکھیں یہ تو کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کیونکہ آپ ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو رسپانسبلٹی شفٹ ہو جائے گی صوبوں کی طرف کہ انہوں نے ٹرانسمیشن, ڈسٹریبیوشن, جنریشن سب کچھ کر دیں. ہاؤس اور اسمبلی کے اوپر کر دیں نا صرف, باقی چلیں آپ کسی اور پہ نہ کریں. آپ بل پیمنٹ کر رہے ہیں نا, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بھی لاکھوں میں پیمنٹ کر رہے ہیں, اس کا اسمبلی بلڈنگ کا بھی لاکھوں میں کر رہے ہیں. آپ صرف ان 2 کو ونڈ پہ اور اس پہ سولار پہ لے لیں, آپ کی بچت بھی ہو جائے گی اور ایک ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ آپ کو کیا چیز ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہا. آٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے حب الوطن ہیں اور کتنا آپ صوبے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی. عادل یہاں ایک میں چیز ایڈ کر دوں کہ ایک بہت سستی چیز جو ہمارے پاس بایو ماس ہے, جو ویٹ رائس, اگر آپ اس کی صرف بائی پروڈکٹ جو ہے ریزیڈیوز کو لے لیں تو آپ کی 4 روپے کی کاسٹ آتی ہے. بیگاس ہے سر, بیگاس ہے, شوگر مل سے یوز ہو رہا ہے. اس سے بڑی کوانٹٹی میں ویٹ کا اگر آپ دیکھیں ویٹ سٹاک کتنی آتی ہے, اس سے زیادہ آپ کا جتنی ایگریکلچر کراپس ہے اس میں کاٹن کی آگے آپ کے رائس کا سٹاک آ جاتا ہے, آپ کا میز کا آ جاتا ہے. یہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو یوز کریں تو آپ کی 4 روپے سے زیادہ کاسٹ نہیں آئے گی اور آپ آرام سے کر سکتے ہو. پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کرو, آپ اتنی چیزیں آئیں گی. جس طرح سے ٹیلی کام میں ایک ریولوشن آ گیا ہے, آپ کا پاور سیکٹر میں بھی آ جائے گا. لیکن کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ انوالو ہے, اسٹیک انوالو ہے, تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کا جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی جیب کے اوپر اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری جائے. تو یہ مہنگی سے مہنگی ہوتی جائے گی بجلی. آج اگر آپ 28 روپے کا یونٹ دے رہے ہو تو ان فیوچر آپ دیکھیے گا کہ آپ اس کو 30-35 روپے میں بھی دے رہے ہو. ٹھیک ہے, اسماعیل صاحب مجھے بتائیں کہ اگر حکومت بجلی اور مہنگی کرتی ہے آنے والے دنوں میں, جو کہ شاید کرنی پڑے کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن بھی موجود ہے اور آئی ایم ایف کا جو سٹینڈ بائی پلان ہے, جو پروگرام ہے, اس کے تحت آپ کو سبسڈی جو ہے وہ فیز آؤٹ کرنی ہے, سبسڈی کو ختم کرنا ہے. تو سبسڈی آپ ختم کریں گے, ریٹ آٹومیٹکلی بڑھے گا, وہ پاس آن ہوگا کنزیومر کی طرف, انڈسٹریلسٹ کی طرف, تاجر برادری کی طرف, تو اس کے کاروبار پر امپیکٹ پڑے گا. کاروبار کتنا مزید متاثر ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نیا بحران یہاں کھڑا ہو جائے گا, بے روزگاری مزید بڑھے گی؟ لیکن نا بحران تو پیدا کیا جا رہا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی, تو آئی ایم ایف وہی چیزیں ہیں نا ساری. وہ بالکل ابھی انہوں نے یہ کہا کہ اتنا انڈسٹری کو ہمارے تباہ کر دیے جاؤ کہ انڈسٹری لگے ہی نہیں, کیونکہ ہم صرف منڈی بن جائیں. ہمارے پاس جو ہے وہ سارا دیکھیں, جیسے کپڑا جو ہے کتنے کا جا رہا تھا اور کہاں کہاں جا رہا تھا ہمارا کپڑا, آج جو ہے وہ 40 روپے پاکستان میں پڑ رہا ہے اور 18 روپے کا جو ہے وہ انڈیا کا کپڑا پاکستان میں بک رہا ہے. اتنا فرق ایک آ چکا ہے کہ جی جو لوگ ہم سے خرید رہے تھے آج ہم ان سے خرید رہے ہیں اور سستے دام میں خرید رہیں گے جتنی مہنگی ہمیں پڑ رہی ہے صرف بجلی کی وجہ سے. ایک چیز کو اگر یہ صحیح کرتے ہیں بجلی کو, اور سبسڈی جیسے آپ نے کہا کہ ختم ہونے سے, سبسڈی کو تو فائدہ ہمیں ہو ہی نہیں رہا نا. ویسے بھی سبسڈی تو جو ہے وہ کمپنیوں کو مل رہی ہے, ہمیں تو انہوں نے وہی دینی ہے جتنی کہ 28 روپے کی دے رہے ہیں بجلی. ابھی بھی وہی 28 روپے کی دیں گے ہمیں, اگر ختم ہو جائے گی تو یہ 1-2 روپے اور بڑھا دیں گے, اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا ہمیں. ٹھیک ہے, آپ کیا کہتے ہیں شمس صاحب؟ دیکھیں سبسڈی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو 2 بلب جلا رہے ہیں 400 یونٹ 400-500 یونٹ, ان کو تو میں کہہ رہا ہوں ابھی انڈیا میں ایک ہوا ہے دہلی میں کہ وہ 400 یونٹ تک فری کر دی انہوں نے.
سبسڈی کو ایک دم سے ختم کر دینا جو ہے وہ اتنا وائز ڈیسیجن نہیں ہوتا. آپ کو IMF ڈونرز آپ کو تو ایڈوائسز کرتے رہیں گے, لیکن آپ کو اپنے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کی اگر انکم جو ہے پر لوگوں کی جو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ $2 کمانے والا وہ کیسے سروائیو کرے گا. دیکھیں نا, ایشوز کنیکٹڈ ہیں. سبسڈی اگر فیز آؤٹ نہیں کریں گے بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا, بجٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو آپ کا IMF پروگرام جو ہے وہ اس پر امپیکٹ آئے گا. تو حکومت نے ایشورنس دی ہوئی ہے نا IMF کو کہ جی ہم بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے 4.9% پر لے کر آئیں گے, پھر اس سے کم لے کر آئیں گے. تو پوائنٹ یہ کہ وہ تو پھر نیچے نہیں آنے. دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہوئی ہے کہ سبسڈی جب بھی دی گئی ہے فری فار آل, اس پہ ارسپیکٹو کہ کون اس کو ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے. یہ غلطی شروع سے پاکستان میں ہوئی ہے کہ اگر راشن کارڈ چینی اگر سستی یوٹیلیٹی اسٹور میں مل رہی ہے تو غریب بھی لے رہا ہے اور امیر بھی لے رہا ہے. بجلی اگر سستی مل رہی تو غریب بھی لے رہا ہے, امیر بھی لے رہا ہے. ٹارگیٹڈ سبسڈی کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جب آپ نے کارڈ بنایا تھا نادرا کا, اسی وقت آپ ان کو انکم گروپ میں بھی لے آتے, بلڈ گروپ بھی لے آتے, ساری چیزیں آپ کو کمپریہنسو بن جاتی. تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہاں آپ جان بوجھ کے وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہو تاکہ جب آپ کو پلے اراؤنڈ کرنا ہو اس کے وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. آج سبسڈی جو ہے پاور سیکٹر میں تقریباً ختم ہونے پہ جا رہی ہے. بہت اتنی نہیں رہی کہ جو تقریباً 103 ارب رہے گی, اب بہت کم ہے. آئندہ 1-2 سال کے اندر وہ بھی ختم ہو جائے گی, لیکن ایشو وہیں کے وہی رہیں گے. انڈسٹری کی جو ہے جو بیسک جو نیسیسٹی ہے, جو اس کی لائف لائن ہے وہ انرجی ہے, وہ اس کو مہنگی ملے گی تو وہ کمپیٹ نہیں کر پائے گی. آج زمانہ دنیا کا یہ کہ فٹس جو ہے وہی کمپیٹ کر رہا ہے, وہی سر یہ مجھے بتائیں اگر حکومت یہ پلان کرتی ہے, اور جو کہ آف کورس کرنا بھی چاہیے صوبائی حکومتوں کو شامل کر کے اسماعیل صاحب, کہ آنے والے دنوں میں اگر ٹائم سیٹ کر دیا جائے کہ اتنے سے اتنے ٹائم تک مارکیٹس کھلیں گی اور اس کے بعد صبح جو ہے وہ آپ جلدی مارکیٹس کھولیں, شام کو مارکیٹس جو ہے وہ جلدی کریں. ڈیمانڈ مینجمنٹ بھی تو کرنی ہے نا سر, اور سوسائٹی کو اپنا جو کلچر ہے کنزمپشن کا اس کو بھی چینج کرنا ہے. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے تاجر برادری نے رسپونڈ نہیں کیا. مسئلہ کیا, اس کی کیا وجہ ہے نہیں لینے کی؟ دیکھیں نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے کہتے تھے 8 بجے بند کر دیں, جیسے ابھی پچھلے دور میں کراچی کے اندر میں ہوتا اور ابھی اسلام آباد میں ہوا, ابھی اسلام آباد میں سٹارٹ ہوا ریسنٹلی نہیں, لیکن پھر جیسے ہمارا ملتان کنونشن ہوا, پورے پاکستان کے تاجر ایک ساتھ بیٹھے ابھی 1 ہفتے پہلے ہی, اسی بات پہ سارا معاملہ ہوا تھا ہمارا. تو فوراً نیکسٹ ڈے جو ہے انہوں نے کہہ دیا نہیں جی 10 بجے آپ بند کر دیں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ایسوسیشنوں کے ساتھ بیٹھیں, تاجروں کے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی یہ مارکیٹ ہماری 8 بجے سے بند ہونا شروع ہو جائیں گی اور 10 بجے تک ہم آپ کو پورا شہر بند کروا دیں گے. لیکن بیٹھ کے تو اب ہمارے ساتھ طے کریں نا. اب وہ وہاں ایک بیٹھ گیا, اس نے کمشنر نے اعلان کر دیا, سارا کام کمشنر ہی کرتا رہے گا کیا؟ کراچی کے اندر میں ریٹ کا بھی ہے, پانی کا بھی ہے, سارے مسئلے وہ ایک بیچارے ایک ہی آدمی کرتا رہے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کیا پتا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے. آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم تیار ہیں اس کام کے لیے کیونکہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا فائدہ نہیں, ہم صبح جلدی کھولنا شروع کریں گے جو مارکیٹ ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے. شمس صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیں, پچھلے دور میں زرداری صاحب نے ہفتے میں 2 چھٹیوں کا اعلان کیا. ہفتے کے روز جو ہے وہ وفاقی ادارے جو ہے وہ بند ہوتے ہیں, اور ابھی بھی اسی لیے بند ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس انرجی کا بحران ہے. تو سر یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دن کی کاسٹ جو ہے وہ تو اربوں روپے میں اکانومی کو آلریڈی پڑ چکی ہے؟ تو اس کو بھی ہمیں اب دیکھنا چاہیے, کیونکہ لارجر انٹرسٹ میں اگر آپ دیکھیں ادارے اگر ایک دن آپ کے بند ہوتے ہیں, ہفتے میں 2 دن بند ہوتے ہیں, ایک دن سنڈے کی وجہ سے, ایک دن بجلی کے بحران نہ ہونے کی وجہ سے, تو ایسا کب تک چلے گا؟ یہ ایک لطیفہ ہے کہ چھٹیاں کر کے, اور یہ بیوروکریٹس نے اپنا ایک ذہن سے نکالا تھا کہ جی 1 ہفتہ تو ہم جو ہے اپنے گاؤں میں چلے جایا کریں گے, ایک دن گزاریں گے کہ یہاں آ جائیں گے. ہمیں اسلام آباد سے آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی جو ہیں ان کے دور دراز میں گھر ہوتے ہیں. بات یہ کہ چھٹیاں کرنے سے آپ کتنی آپ کو مسئلے کرنی پڑتی, مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ کو چھٹیاں نہیں کرنی. ابھی آپ بات کرتے ہیں ڈے لائٹ کی یوز کی, یہ زیادہ کرنا چاہیے تھا پہلے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ شمس صاحب. اس کے حوالے سے مزید ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ اسماعیل صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اس کے علاوہ ثاقب شیرانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا. سو بس باٹم لائن یہ ہے کہ ایک ہولسٹک اسٹریٹجی چاہیے جس میں سپلائی سائڈ ایشوز, جس میں ڈیمانڈ مینجمنٹ اور سوسائٹی کا اوور آل جو کلچر ہے انرجی کنزمپشن کے حوالے سے, انرجی سیونگ کے حوالے سے, اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور سب کو مل بیٹھ کر, جیسے APCs ہوتی ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے, تو اکنامک انٹرسٹ کے لیے اور انرجی کے بحران کے حوالے سے بھی APC ہونی چاہیے, تاکہ پوری پاکستان کی جو فورسز ہیں, پولیٹیکل فورسز ہیں, وہ ایک پیج پر آئیں, ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور پھر ایگزیکیوٹ کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. شاید یہی بہتر حل ہو سکتا ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ بجٹ 2015 میں وفاقی حکومت کیا اعلان کرتی ہے بجلی کے بحران کے حوالے سے, یا یہ ڈگر اسی طرح چلتی رہے گی. ہماری طرف سے یہ کچھ. عادل جیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.